खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसके 10वें बाब में से, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जो मेरे बाप ने मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है और कोई उसे मेरे बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह में मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबों को तमाम तर बरक़ात के साथ अच्छे चरवाहे की बुलाहट के इतवार की और ख़ास तौर पर माओं के आलमी दिन की बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबों को मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। ख़ास तौर पर हमारी जो माएँ इस चर्च में मौजूद हैं, जो कैथोलिक टीवी के पेज से आज की इबादत में शामिल हैं, इन सब को हम एक बार फिर अपनी तमाम माओं को दिल की अथाह गहराइयों से हैप्पी मदर्स डे कहते हैं। खुदा इनको बरकत दे और इनको हमेशा अपनी पनाह में रखे। मेरे अज़ीज़ों, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक दना शख्स था, अक्लमंद इंसान था, बहुत पढ़ा लिखा था। उसको उसकी कौम ने ये ऑफ़र किया कि वो उनके मुल्क का बादशाह बने, क्योंकि उनके मुल्क का बादशाह वफ़ात पा गया था। तो इस दना शख्स से, अक्लमंद इंसान से, पढ़े लिखे इंसान से कहा गया कि वो मुल्क का सरबराह यानी बादशाह बन जाए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। बादशाह बनने के लिए, जो कि फ्री में था, इनकार कर दिया। और जब पूछा गया कि क्यों इनकार किया गया, तो उसने कहा कि अच्छा रहनुमा बनने से बेहतर है कि मैं अच्छी कौम बन जाऊं। मैं हुक्म चलाने वाला नहीं बल्कि हुक्म मानने वाला बन जाऊं। और अगर हम हुक्म चलाने वाले नहीं बल्कि हुक्म मानने वाले बन जाएं तो फिर उसी में मेरी हकीकी ज़िंदगी है। और वो कहता है कि मैं अच्छा रहनुमा बनकर अच्छा नमूना नहीं दे सकता, तो फिर मुझे अच्छा रहनुमा होने की ज़रूरत नहीं। लिहाजा उसने कहा कि अच्छा रहनुमा बनने के लिए बहुत मुश्किलात, बहुत तकलीफ़ों, बहुत अज़ियतों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि हम अपने जो सरबराह हैं, अपने जो रहनुमा हैं, उनसे बहुत सी डिमांड करते हैं, हम उनसे तवक्कुआत करते हैं और हम खुद जो उनके कहने के मुताबिक है बहुत कम अमल करते हैं। हम उन ऐसे रहनुमाओं के लिए जो कि हमारा नमूना है, उनसे ज़्यादा डिमांड करते हैं, लेकिन उनकी बातों पर हम कम अमल करते हैं। और हमेशा हम लगातार ऐसे रहनुमाओं के ख़िलाफ़ हम बातचीत करते हैं,
ہم اپنے سیاسی رہنماؤں کے خلاف سارا دن بات چیت کرتے ہیں، کڑکڑاتے ہیں، اپنے سیاسی رہنماؤں کے خلاف، اپنے سماجی رہنماؤں کے خلاف، اور یہاں تک کہ اپنے مذہبی رہنماؤں کے خلاف بھی کڑکڑاتے ہیں، ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے یہ نہیں کرتے، وہ ہمارے لیے یہ نہیں سوچتے، بلکہ ہم بعض اوقات تو وہ بھی ڈیمانڈ کر جاتے ہیں جو ان کی ذمہ داری میں نہیں ہے، جو ان کی لائن میں نہیں آتی، ہم ان کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایسا کیوں نہیں کرتے، لیکن ہم خود جو ہیں ایسے رہنماؤں، ایسے لیڈر کی رہنمائی میں نہیں چلتے، اور ہم بہت دفعہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، اپنی جو ڈیوٹیز ہیں، ہم ان کو بھی نیگلیکٹ کر جاتے ہیں، ان کو بھی بلا دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں پر نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں، اپنے لیڈروں پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ لیڈر بننا، چرواہا بننا، نمونہ بننا، سربراہ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سربراہ ہوتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے تو ایک اچھا نمونہ دینا پڑتا ہے، اور سربراہ ہونے کے ناطے ہمیں بے شمار باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بے شمار جو الزامات ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا رہنما ہونا بہت ہی مشکل کام ہے، اور اس دانا شخص نے اس بات کی وجہ سے اس بات کو ٹھکرا دیا کہ میں اچھا رہنما نہیں بن سکتا، لہٰذا میں اچھی قوم، اچھا انسان، اچھی رعایا بننے کی کوشش کروں گا۔ میرے عزیزو، آج ہم پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر عید پاشکا کے چوتھے اتوار میں شامل ہوتے ہیں، اور عید پاشکا کا جو چوتھا اتوار ہے یہ ہمیشہ اچھے چرواہے کا، گڈ شیپرڈ کا اتوار کہلاتا ہے، اور اچھا چرواہا جو ہے اس کی بائبل مقدس میں بہت ساری اچھی ذمہ داریاں ہیں۔ اچھے چرواہے کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے گلے کی نگہداشت کرے، ان کو ہری ہری چراگاہوں پر لے کر جائے، ان کو خوراک دے، اچھی گھاس دے، اچھی اور اس کے بعد ان کو کبھی مشکل میں تنہا نہ چھوڑے، بلکہ اچھے چرواہے کے متعلق لکھا ہے کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اپنا آپ قربان کرتا ہے۔ تو لہٰذا چند ایک ذمہ داریاں ہیں جو کہ اچھے چرواہے کی ہیں کہ وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، ان کی مشکلوں میں ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے لیے رہنمائی کا وسیلہ بنتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھے چرواہوں کے جب اچھے چرواہے کی بات کرتے ہیں تو اچھے چرواہے کے ساتھ ساتھ آج ہم اچھی بھیڑوں کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ اچھے چرواہے کی بات کرتے ہیں، ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں کہ اچھا چرواہا ایسا ہونا چاہیے، اچھا نگہبان ایسا ہونا چاہیے، اچھا لیڈر ایسا ہونا چاہیے، لیکن آج ہم اس کے برعکس بات کریں گے کہ اچھا چرواہا ہونے سے پہلے ہم اچھی قوم بن جائیں، ہم اچھی رعایا بن جائیں، ہم اچھے لوگ بن جائیں، اچھی بھیڑیں بن جائیں، کیونکہ جب اچھی بھیڑیں ہوں گی تو وہی پھر اچھے چرواہے کی پہچان بھی کر سکیں گی۔ میرے عزیزو، آج کی پاک انجیل میں اور آج کی دوسری تلاوت میں جو کہ مکاشوہ کی کتاب میں سے ہم نے سنی، ان دونوں تلاوتوں میں ہمیں اچھی بھیڑوں کی تمثیل بتائی گئی ہے، اچھی بھیڑوں کی باتیں بتائی گئی ہیں کہ اچھی بھیڑیں کیا کرتی ہیں۔ تو آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا مسیح یسوع نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ یہ اچھی بھیڑوں کی نشانی ہے۔ اور آج کی دوسری تلاوت میں جو کہ یوحنا عارف اپنی رویا دیکھتا ہے، ویژن دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو تمام نسلوں سے، تمام قوموں سے، تمام قبیلوں سے، تمام دنیا سے
برے کے سامنے بڑے کے تخت کے سامنے موجود ہیں، اور وہ ہیں جنہوں نے اپنا لباس برے کے خون سے رنگ لیا ہے، تو وہ خداوند کی حضوری میں ہیں۔ تو یہ سارے لوگ یعنی کہ جو اچھا چرواہا ہے، اچھے چرواہے کی جو بھیڑیں ہیں اس کی آواز سنتی ہیں، آواز کو پہچانتی ہیں، اس کے پیچھے آتی ہیں، اور تمام تر مشکلات، تمام تر پریشانیوں، تمام تر مصیبتوں کے باوجود وہ اپنے چرواہے کے پیچھے آتی ہیں، اپنے گڈ شیپرڈ کے پیچھے آتی ہیں، اور کسی بھی صورت میں کسی اور کی آواز کے پیچھے نہیں جاتی۔ بہت ساری آوازیں ہیں، بہت ساری آوازیں دنیا میں موجود ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے چرواہے کی، اپنے رہنما کی آواز کو سنتی ہیں، اور جو اپنے رہنما کی آواز کو سنتی ہے، جو اچھے چرواہے کی آواز کو سنتی ہے، تو پھر وہ ان کو یہ اچھا پھل ملتا ہے، تحفہ ملتا ہے، ریوارڈ ملتا ہے کہ وہ برے کے تخت کے سامنے پہنچ جاتی ہیں، برے کے تخت کے سامنے حاضر ہو کر اسے سجدہ کرتی ہیں۔ اس لیے آج کی پاک انجیل میں مسیح یسوع نے کہا ایسی بھیڑوں کے لیے، ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے کہ میں ان کو کبھی کھو نہ دوں گا، میں ان کو ہمیشہ کا آرام دوں گا، ہمیشہ کا جلال دوں گا۔ میرے عزیزو، ایک دفعہ ایک چرواہا تھا، اور وہ چرواہا ایک جنگل میں سے اپنی بھیڑوں کو لے کر جا رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، تو بھیڑیں جلدی میں تھیں، اور انہی بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ کو پیاس لگتی ہے تو وہ گلے سے بٹک کر وہ ساتھ کھائی تھی، وہاں پر ایک تالاب تھا، اور تالاب میں پانی پینے چلے جاتی ہے۔ جیسے پانی پینے کے لیے جاتی ہے، پانی میں تالاب میں اترتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو تالاب تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں پر پانی کی بجائے وہاں پر دلدل ہے، اور دلدل میں وہ بھیڑ پھنس جاتی ہے۔ اور جب زیادہ ٹائم گزرتا ہے اور گلہ آگے چلا جاتا ہے، تو وہیں پر ایک بھیڑیا تھا، وہ بھیڑ کو دیکھ کر آتا ہے، اور آ کر وہ بھی اس بھیڑ کے پیچھے آتا ہے تاکہ میں اس کو کھا جاؤں، نگل جاؤں۔ تو وہ بھی اس کو پکڑنے کے لیے اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بھی اس دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اور جب پھنستا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بھیڑ ہے وہ اس بھیڑیے کو دیکھ کر مسکرانے لگتی ہے، خوش ہو جاتی ہے۔ لیکن بھیڑیا اس بھیڑ سے سوال کرتا ہے کہ تم کیوں خوش ہو رہی ہو؟ حالانکہ میں تمہیں کھانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں تو پریشان ہونا چاہیے، تم خوش ہو۔ تو بھیڑ کہتی ہے میں خوش اس لیے ہوں کہ مجھے تو میرا بچانے والا آ ہی جائے گا، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ تمہیں بچانے والا کون آئے گا، تمہیں کون بچائے گا، کیونکہ میرا بچانے والا تو جب گھر میں جا کے اپنی بھیڑوں کو، گلے کو گنے گا تو واپس آئے گا، 99 کو چھوڑے گا اور ایک کو ڈھونڈنے کے لیے وہ آ جائے گا، لیکن تمہیں کوئی نہیں ڈھونڈے گا کیونکہ تم ایک بھیڑیے ہو۔ تلاش ہمیشہ بھیڑ کی جاتی ہے، بھیڑیے کی نہیں کی جاتی۔ اس لیے جو بھیڑیں ہیں وہ اپنے مالک پر بھروسہ رکھتی ہیں، جو بھیڑیں ہیں وہ اپنے خداوند پر، اچھے چرواہے پر، اچھے سربراہ پر، اچھے لیڈر پر بھروسہ رکھتی ہیں، اور اس کی آواز کو سنتی ہیں، اس کی آواز پر لبیک کہتی ہیں، اس کی آواز پر اعتماد ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا چرواہا جو ہے ہمیں مشکل میں، پریشانی میں، مصیبت میں، دکھ میں، تکلیف میں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور ہمارا اچھا چرواہا کون ہے؟ اچھا چرواہا کلام مقدس میں، انجیل مقدس میں مسیح یسوع کو کہا گیا ہے۔ چرواہے تو بہت ہیں، چرواہے تو بہت ہیں، لیکن اچھا چرواہا ایک ہی ہے جو اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔
جو ان کو کھونا نہیں چاہتا، جو ان کو کسی مصیبت میں تنہا چھوڑنا نہیں چاہتا، بلکہ کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہے اور ان کی ہمیشہ رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا آج پاک ماں کلیسیا بلاہٹ کا اتوار بھی مناتی ہے، ووکیشن سنڈے بھی مناتی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ کلیسیا میں سے بہت سارے ایسے اچھے چرواہے پیدا ہوں، ایسے چرواہے پیدا ہوں جو اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے کلیسیا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر سکیں، اور بہت سارے جو بیٹے اور بیٹیاں آئیں، کہن بنے، فادر سسٹرز بنے، منات بنے، اور کیا کریں، اپنے آپ کو اچھے رہنما ثابت کریں تاکہ کلیسیا ان کے پیچھے چل سکے۔ لہٰذا آج ہم دعا گو ہیں کہ خداوند ہماری کلیسیا میں سے بھی ایسے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو چنے، انہیں بھیجے تاکہ وہ اپنے آپ کو اچھے چرواہے ہونے کے لیے تیار کر سکیں۔ اور آج کلیسیا ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے خاندانوں میں سے، اپنے بچوں میں سے اچھے چرواہے ہونے کے لیے اپنے بچوں کو پیش کریں تاکہ کلیسیا کا یہ کام جاری و ساری رہے، اور ایسی بھیڑیں جو بھٹک چکی ہیں، جو کہ دوسروں کی آوازوں کے پیچھے جا چکی ہیں، ان کو واپس لایا جا سکے تاکہ ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہو، تاکہ سب ایک چرواہے کی نگرانی میں برے کے خون میں دھل جائیں، اور یوحنا عارف کے مکاشفہ رویا کے مطابق جو آج دیکھا گیا، اس رویا کے مطابق ساری قوموں سے، ساری نسلوں سے، ساری زبانوں سے، سارے ممالک سے سب اکٹھے ہو کر برے کے تخت کے سامنے جمع ہوں تاکہ اس زندگی کو پا سکیں جو آج مسیح یسوع نے دے دی۔ مسیح یسوع نے فرما دی کہ میری بیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں ان کو کبھی کھو نہ دوں گا۔ خداوند سے دعا ہے کہ ہم اچھے اور لائق طور پر اس کی بھیڑیں بن سکیں اور خداوند کے نام کو جلال دے سکیں۔ آج ہم پاک ماں کلیسیا کے ساتھ مل کر عالمی سطح پر ماؤں کا عالمی دن بھی مناتے ہیں۔ ماں ایک خوبصورت نام ہے۔ ماں بظاہر 3 لفظوں پر محیط نام ہے، لیکن اس نام کے اندر ایک دنیا آباد ہے، اس نام کے اندر خوشی آباد ہے اور سلامتی آباد ہے۔ ماں کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور یہ نام آج ہمارے سنڈے اسکول کی ٹیچرز نے ہمارے التار کے سامنے لگائے ہیں، جس میں لکھا ہے مدر، موم، ماما، امی، اماں، ماں جی، اور ہم ماں کو بیبے بھی کہتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت نام ہے۔ جب ہم ان ناموں کو پکارتے ہیں تو ان میں ایک خوشی اور ایک تسکین ہے، اس میں ایک مسرت ہے، اس میں ایک بلیسنگ ہے، ایک برکت ہے۔ اس لیے یہ نام چھوٹا سا نام ہے، لیکن اس کے اندر ایک دنیا سموئی ہوئی ہے۔ ماں دنیا کی ایک ایسی عظیم ہستی ہے جس کی عظمت کو جتنا بھی سلام کیا جائے وہ کم ہے، اور جس کی چاہت ایسے پھول کی مانند ہے جس سے باغ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہر وقت اپنے اندر ایسی خوشبو لیے ہوئے ہے جو کبھی مرجھا نہیں سکتی۔ ماں ممتا کی ایسی داستان ہے جس کا کوئی بدل نہیں، کیونکہ یہ اولاد سے کچھ نہیں مانگتی بلکہ اولاد کے لیے ہر تکلیف برداشت کرتی ہے۔ اولاد کی بے رخی، اولاد کا ظلم، اولاد کی باتیں پر مختلف طریقوں سے اپنا دل بہلاتی ہے، اور لاکھوں راز، لاکھوں تکالیف، لاکھوں جو درد ہیں اپنے سینے میں چھپا لیتی ہے۔ ماں دھرتی پر خدا کا سچا اور قریب ترین روپ ہے جو انسانوں کو آسمان سے زمین پر لانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ماں ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں ایک جسم دیتا ہے، جو ہمیں آسمان سے زمین پر لے کر آتا ہے اور زمین سے ہمیں عرش تک پہنچا دیتا ہے، اور جس کی بدولت ہم اس دنیا کی روشنیوں میں آنکھ کھولتے ہیں، لیکن وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہم سے پہلے ابدی نیند سو جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ مت نظر انداز کر ماں کی تکلیفوں کو۔ مائیں جن کو اپنے ہم ہاتھوں سے دفناتے ہیں، وہ مائیں جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے اس دنیا سے رخصت کرتے ہیں، تو جب بچھڑ جاتی ہیں تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مت نظر انداز کر ماں کی تکلیفوں کو، جب یہ بچھڑتی ہے تو ریشم کے تکیوں پر نیند نہیں آتی، چاہے جتنا مرضی سکون آ جائے۔
जितनी चाहे जितना मर्जी रुपया पैसा मालो दौलत आ जाए, लेकिन फिर सुकून कहीं नहीं मिलता। सुकून माँ की आगोश में मिलता है, माँ की मोहब्बत में मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि माँ ऐसी गज़ल है जो सुनते ही दिल में उतर जाती है। जितनी मर्जी गज़ल सुने, कहते हैं मौसीकी रूह की ग़ज़ा है। मौसीकी हमें तस्कीन देती है, सुकून देती है, लेकिन माँ की आवाज़, अपनी ज़बान से माँ का लफ्ज़ अदा करना और माँ की आवाज़ को अपने कानों में सुनना, ये ऐसी गज़ल है जो सुनते ही दिल में उतर जाती है। और माँ ऐसी धनक है, धनक जिसे कौज़ो क़ज़ा कहते हैं। बारिश के बाद अगर मतला साफ़ हो, मौसम साफ़ हो तो नज़र आती है। 7 रंग जिसे कहते हैं, तो माँ को धनक का नाम दिया गया है। कहा गया है कि माँ ऐसी धनक है जिसमें दुनिया के हर रंग नुमाया है। माँ की ममता की गहराई मालूम करने के लिए 7 रंगों वाले 7 समंदर को भी खंगाल लिया जाए तो कम है। समंदर के समंदर भी हम उसकी तलाश कर लें तो माँ जैसा प्यार, माँ जैसी जो हस्ती है वो हम कभी पा नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कि माँ के बगैर घर एक कब्रिस्तान है। माँ के बगैर घर एक कब्रिस्तान है। माँ बच्चों को, ख़ानदानों को, बहन भाइयों को, रिश्तों को इत्तेहाद में रखने का ज़रिया होती है। माँ बेटियों को उनके भाइयों से मिलने का वसीला होती हैं। जब तक माँ ज़िंदा होती है, बेटियाँ, शादीशुदा बेटियाँ अपने घरों में आती रहती हैं, अपने भाइयों से मिलती रहती हैं। माँ मर गई, पेके भी मर जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं, एक हमारा लोकल फनकार है, उसने कहा, माँ मरी ते रिश्ते मुग्गे, रिश्ते हुंदे मावां नाल, माँ मैं नहीं पेके जाना, पेके हुंदे मावां नाल। माँ रूठे हुओं को, माँ रूठे हुए बच्चों को दोबारा मिलाने का ज़रिया बनती है। बच्चे, माँ जो औलाद हैं, नाराज़ हो जाती हैं, बातों से, बहुत सारी बातें हैं, नाराज़ हो जाते हैं। रिश्तों की वजह से नाराज़ हो गए, लेन देन की वजह से नाराज़ हो गए, बातों की वजह से नाराज़ हो गए, लेकिन माँ जो है दोबारा मिलाती है। बच्चों के पास, उसके पास जाती, बेटे के पास जाती है, बेटी के पास जाती है कि चल रहन दे, तेरा भरा है, तेरी भैन है, छड़ दे, माफ़ कर दे। जो माँ नहीं होंगी तो फिर कहते ने चल, ना तो किसी को कोई जानता है तो ना कोई समझाता है। इससे तो क्या जानता है कि माँ रूठे हुए बच्चों को दोबारा मिलाने का ज़रिया है और बच्चों से मिलने का वसीला है। इसलिए कहते हैं, चाहे कितनी सजावट से मज़य्यन हो मगर, चाहे कितनी ही सजावट से मज़य्यन हो मगर, माँ नज़र आए तो घर असल में घर लगता है। अगर घर के अंदर माँ नहीं है तो घर घर नहीं लगता। माँ घर में हो तो बंदा पता नहीं कहाँ से कहाँ तक माँ को देखने के लिए आ जाता है, माँ से मिलने के लिए कहाँ से कहाँ आ जाता है। इसकी ज़िंदा मिसाल मैं खुद हूँ। मैंने आज से 13 साल पहले मेरी वालदा खुदावंद में सो गई। वो वालदा, वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया, और ना सिर्फ जन्म दिया बल्कि बाप का भी प्यार दिया। बाप का लफ्ज़ मैंने अपनी ज़बान से अदा नहीं किया क्योंकि बाप को कभी देखा नहीं। बाप, उस वक्त मैं 8 महीने का था जब बाप वफ़ात पा गया, और माँ ने एक गांव में रहते हुए, अनपढ़ होते हुए और छोटी उम्र में, क्योंकि जब वो बेवा हुई तो सिर्फ 27 साल की थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसने अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी, अपने बच्चों के लिए अपना आप कुर्बान कर दिया और अपनी जान दे दी, और अपनी मुश्किलों को, अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया ताकि हम इंसान, हम बच्चे कुछ बन सकें, हम कुछ कर सकें। और खुद भूखी रही लेकिन अपना पेट काट कर हमें पढ़ाया, अपना पेट काट कर हमें कुछ बनाया, घर भी अता किया, सहूलियात भी दी और हमेशा अच्छी तरबियत भी की। और आज
خدا کے فضل سے آج میں جس مقام پر ہوں اپنی والدہ کی وجہ سے ہوں کہ والدہ نے ایسی تربیت کی، ایسا پیار دیا، ایسا ایمان دیا کہ مشکلوں میں بھی وفاداری سکھائی۔ سیمنری میں رہتے ہوئے جب والدہ کینسر کی مریضہ ہوئی، پتہ چلا اور فیصلہ کیا کہ ماں نے ساری زندگی میرے لیے وقف کی تھی، اپنی جوانی وقف کی تھی، لیکن سوچا ایک دفعہ کہ کیوں نہ یہ کہنانہ زندگی چھوڑوں اور ماں کی جا کر خدمت کروں، کیونکہ وہ کینسر کی مریضہ ہے، ایک بھائی ماں کے ساتھ رہتا ہے، ایک بھائی کماتا ہے، تو کینسر کا مرض جو ہے مہنگا ہے، اس لیے سوچا کیوں نہ ماں کے پاس جاؤں اور کہوں کہ میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اور وقت مانگا، گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی، گھر گیا۔ آج بھی مجھے ہسپتال بھی یاد ہے، الائڈ ہسپتال فیصل آباد، کہ چھٹیاں 3 ماہ کی ہسپتال میں ماں کے ساتھ گزاری، اور جب سیمنری واپس آنا تھا، 1 ہفتہ رہتا تھا، تو ماں نے پوچھا تو نے اس دفعہ تیاری کیوں نہیں کی، کیا جانا نہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ تیری خدمت کرنی ہے۔ ماں نے کہا کہ تو گیا بھی اپنی مرضی سے تھا، تو اپنی مرضی سے کاہن بننا چاہتا تھا، فادر بننا چاہتا تھا، تو اپنی مرضی سے گیا تھا، لیکن اگر تو اپنی مرضی سے واپس آنا چاہتا ہے تو آ جا، لیکن اگر تو میری وجہ سے آنا چاہتا ہے تو مت آ، کیونکہ یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں جو میری زندگی میں ہیں یہ ٹل جائیں گی، لیکن کاہن جو ہے، جو رتبہ، جو برکت خدا تجھے دے گا، وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ اس لیے آج بھی مجھے یاد ہے کہ جب میری والدہ خداوند میں سو گئی، 6 اکتوبر کا مجھے دن یاد ہے آج بھی، 3:15 بجے دوپہر کو، ان ہاتھوں میں ماں نے جان دی، اور یاد رہے کہ زندگی میں کبھی نہیں رویا تھا، کبھی بھی، کبھی بچپن میں مشکلیں ہیں، پریشانی ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، گرمی ہے، سردی ہے، بیماری ہے، کبھی آنکھوں میں آنسو آئے ہی نہیں تھے۔ اور بہت دفعہ میں نے اپنی ماں سے سوال بھی کیا تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، شاید کوئی الرجی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی وجہ سے۔ تو ماں نے کہا تھا کہ آنسو تب آتے ہیں جب دل پہ چوٹ لگتی ہے، جب اپنے جدا ہوتے ہیں۔ تو یقین مانے کہ جس دن ماں خداوند میں سو گئی تھی تو اتنی آہیں بھر بھر کے رویا تھا کہ شاید وہ کبھی ایسا رویا نہ ہو۔ بہت دفعہ سوال بھی کرتا تھا، بعض اوقات ہنسی بھی آتی تھی کہ خواتین کیسے واویلا کر لیتی، کیسے روتی ہیں، لیکن یاد ہے مجھے وہ لمحہ جب ماں نے جان دی تھی تو پھر پتہ چلا تھا کہ وہ ماں نہیں تھی، وہ دنیا تھی۔ اس لیے تو یہ شعر اکثر مجھے یاد آتا ہے کہ جب ماں کو دفنا کے گھر واپس آئے، جب سارے بھائی بہنیں اپنے اپنے کاموں میں لگے، اور اس کمرے میں جہاں پر ماں کے ساتھ رہتا تھا، چھٹیوں میں جاتا تھا تو وہاں پر رہتے، جب اکیلا تھا تو پھر وہاں پر یہ شعر مجھے یاد آیا، جو آج تک لمحہ بلمحہ میں یاد کرتا ہوں، اور جب بھی ماں کی یاد آتی ہے تو یہی کہتا ہوں کہ مت نظر انداز کر ماں کی تکلیفوں کو۔ ہم ماں کی تکلیفوں کو بلا نہیں سکتے، ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اس لیے کہا گیا مت نظر انداز کر ماں کی تکلیفوں کو، جب یہ بچھڑتی ہے تو ریشم کے تکیوں پر نیند نہیں آتی، اور یہ بات حقیقت ہے۔ ماں نہیں رہتی تو پھر روپیہ، پیسہ، سونا چاندی اور شہرت کچھ کام نہیں آتی، پھر راتوں میں اٹھ اٹھ کر روتے ہیں۔ لیکن آج میں روتا نہیں ہوں، بلکہ خوش ہوں اپنی ماں کی وجہ سے، خوش ہوں کہ خدا نے میری ماں کو اونچا مقام دیا اور کاہن کی والدہ ہونے کا رتبہ دیا ہے۔ اس لیے آج میری والدہ آسمان سے خوش ہے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو کاہن کی صورت میں دیکھتی ہے، کیونکہ وہ اس نے ایک بیٹا دے کر بہت ساری مائیں دی ہیں جو ماں کا پیار دیتی ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ماں کی بے غرض محبت سیپ میں بند موتی کی طرح آبدار اور بوند بوند گرنے والی شبنم کی طرح ٹھنڈک دینے والی ہوتی ہے۔ ماں وہ پوتر اور محبت آمیز ہستی ہے جو ہر دکھ اور سکھ میں یاد آتی رہتی ہے۔ اور بہت سارے جو دانشور ہیں وہ بیان کرتے ہیں
کہ جن میں خلیل جبران ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا تخاطب ماں ہے، جو ایک فرشتہ ہے جس کے پر بظاہر حوادث سے زمانہ کے باعث ٹوٹے ہوئے ہیں۔ مہاتما بدھ کہتا ہے خدا نے ہمیں ہمارے گھر میں ماں باپ دیے ہیں، خدا نے ہمارے گھر میں ہمیں ماں باپ دیے ہیں، اس لیے ہمیں مقدس مقامات پر جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر گھر میں ماں باپ کی خدمت ہی کر لیں تو ہم خداوند کے حضور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں، جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ ابراہیم لنکن کہتا ہے، جو کہ امریکہ کا صدر تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کی دعاؤں کو یاد کرتا ہوں، جس نے ہمیشہ میرا پیچھا کیا، وہ میری ساری زندگی پر حاوی اور محیط ہے۔ اولیور ہومز کہتا ہے کہ دنیا کا حقیقی ترین مذہب ماؤں سے نکلتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بازوؤں میں ہماری روحوں کی چابی اٹھائے پھرتی ہے۔ جان ہربرٹ کہتا ہے کہ ماں کی گود سب سے اچھی اکیڈمی ہے اور ایک ماں 100 اساتذہ سے بہتر ہے۔ گرو جنیش کہتا ہے کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت ماں بھی پیدا ہوتی ہے، اس سے پہلے فقط وہ عورت تھی، ماں نہیں۔ ماں بننا، ماں ہونا بالکل نئی بات ہے۔ یہودی کہاوت ہے کہ خدا ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے ماؤں کو پیدا کیا۔ اس لیے نپولین کہتا ہے مجھے اچھی مائیں دو تو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، کہا جاتا ہے کہ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے ماں لکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اجڑے باغوں میں بہار نہیں آتی، سوکھے پھولوں میں نکھار نہیں آتی۔ اجڑے باغوں میں بہار نہیں آتی، سوکھے پھولوں میں نکھار نہیں آتی، گزر جاتی ہے زندگی انگاروں پر، ماں بچھڑ جائے تو بار بار نہیں آتی۔ میرے عزیزو، ہر ماں چاہے وہ محلوں میں رہتی ہو یا کسی جھونپڑی میں، سب کے لیے عزت و احترام کی علامت ہے۔ آج ماؤں کے عالمی دن کے موقع پر ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ان ماؤں پر غور کریں جو دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری مشکلات، پریشانیوں اور مصیبتوں کا شکار ہیں، اور ان مصیبتوں کا، ان مشکلوں کا، پریشانیوں کا سبب جو ہے کوئی اور نہیں، ان کی اپنی ہی اولاد ہے، جو اپنی ماں کو بڑھاپے میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی ساری قربانیوں، اس کی ساری محبت، اس کی جو ساری اذیت ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا آج اپنے ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے، ان بچوں سے میں التجا کرتا ہوں کہ ماں کی قدر کریں، ماں کی قدر کریں، کیونکہ جب تک ماں ہے تب تک آپ اکٹھ میں ہیں، جب تک ماں ہے آپ کے پاس برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اس برکت کو کبھی کھو نہ دیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ ماں خدا کا دوسرا روپ ہے، کیونکہ خدا بھی زندگی دیتا ہے اور ماں بھی زندگی دیتی ہے، خدا بھی پالتا ہے، پوستا ہے، ماں بھی پالتی اور پوستی ہے، خدا بھی معاف کرتا ہے اور ماں بھی معاف کرتی ہے۔ اس لیے خدا کے اس روپ کو کبھی ٹھکرائے نہ، خدا کے اس روپ سے، خدا کی اس برکت سے، خدا کے اس فضل سے کبھی دور نہ جائیں۔ جتنی دیر ہمارے پاس ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، جی بھر کر خدمت کریں اور جی بھر کر عزت کریں اور ہمیشہ ماں کو پیار کریں، کیونکہ ماں سے زندگی ہے، ماں سے سلامتی ہے، ماں سے اتحاد ہے، ماں سے آرام ہے۔ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہماری اب ایسی تمام ماؤں کو جو اس وقت زندہ ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں، خدا ہماری ان ماؤں کو زندہ سلامت رکھے، جو بیمار ہیں ان کو شفا بخشے، جو کسی وجہ سے پریشان ہے، اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے گھر کے سربراہ کی وجہ سے، اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے اور کسی نہ کسی اور وجہ سے، خدا ان کی مشکلوں کو آسان کرے، اور دعا ہے کہ ان ماؤں کا سایہ ہم پر ہمیشہ سلامت رہیں۔ آپ تمام ماؤں کو آپ کا دن، یعنی ماؤں کا عالمی دن، تمام تر برکات کے ساتھ، تمام تر کلیسیا کی جانب سے، تمام تر بچوں کی جانب سے، ہماری جانب سے آپ ماؤں کو آپ کا دن بہت بہت مبارک ہو۔